अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो कानून के मुताबिक दयानतदाराना और मुनसिफाना अंदाज में सेनेट के इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम मुमकिन इक़दाम करे। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि वफाकी हुकूमत सूबों को बरवक्त फंड्स फराहम कर रही है और इस सिलसिले में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। सदर ने अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डेटा बेस से इस्तेफादा करने पर जोर दिया है। बर्री फौज के सरबराह और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने आज रावलपिंडी में मुलाकात में अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सलामती की मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौथा 3 रोज़ा इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला 2021 आज खारिया के करीब कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी में शुरू हुआ, जिसका मकसद शरीक टीमों की जिस्मानी, हरबी और पेशावराना सलाहियतों को जांचना है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि कश्मीरी अवाम की जमहूरी और आईनी हुकूक की बहाली के लिए पुरअमन जद्दोजहद नागुज़ीर है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने चीन की जानिब से गुर्बत के खात्मे के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्बत बयान का खैरमक़दम किया है। चीन ने आलमी बिरादरी और मुतल्लिका फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि वो अफ़ग़ानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की गरज से वहाँ सियासी तस्फ़ीर के लिए काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हंगामी फंड ने कम और मुतवस्सित आमदनी वाले 82 ममालिक को 1 अरब सिरिंजें और 1 करोड़ सेफ्टी बॉक्स फराहम करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर कल तक मुलतवी कर दिया गया है। खबरों का खुलासा अब तक पहुंचा और अब तफसील के लिए पहले समीना वकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पर 4-1 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ राय किया। अदालत ने अपने मुख्तसर राय में कहा कि इस बात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात दयानतदारी और मुनसिफाना तरीके से कानून के मुताबिक हों और बदउनवानी की सरगर्मियों का तदारुक किया जाए। अदालत ने कहा कि इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम दस्तयाब इक़दामात करने चाहिए। अदालत ने कहा कि वफाक और सूबों में तमाम इंतजामी हुक्काम का फर्ज है कि वो उमूर की अंजामदही में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जहां तक खुफिया राय शुमारी का ताल्लुक है, अदालत ने कहा कि फैसले में पहले ही करार दिया गया है कि वोट की राजदारी हमेशा नहीं रह सकती। हुकूमत की एक टीम ने आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुलाकात की और सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में सेनेट इंतखाबात कराने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। हुकूमती टीम में वज़ीर तालीम शफकत महमूद, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान शामिल थे। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय से हुकूमत के मौक़िफ़ की तौसीक़ हो गई है। फवाद चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती टीम ने मुलाकात के दौरान इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हुकूमत इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखती है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से जारी मुहिम आज निसफ शब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों से कहा है कि वो कानून की पासदारी करें ताकि बुध को मुनज़्ज़म और पुरअमन तौर पर इंतखाबात कराए जा सकें।
گلداد خان، گل ظفر خان، جواد حسین، محمد اقبال آفریدی اور ساجد خان سمیت قومی اسمبلی کے کئی ارکان نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور معاون خصوصی محمد عامر ڈوگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شفافیت کو یقینی بنائے گا اور ووٹوں کی شناخت ہو سکے گی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان بالا کے انتخابات میں ضمیر فروشی کرنے والوں کو آج مایوسی ہوئی ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انتخابات میں شفافیت کے حوالے سے یہ وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کی فتح ہے۔ اس سے پہلے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے بدعنوانی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں سینٹ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بروئے لائے۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفافیت کا عمل ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے جو ہے مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ شبلی پراز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف روز اول سے بدعنوانی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے ذریعے منتخب نمائندے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے قانون سازی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا جو کہ مکمل طور پہ آزاد ہے۔ وزیر اطلاعات نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار حفیظ شیخ سینٹ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست پیسوں اور لالچ پر مبنی ہے، ان کے پاس عوامی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت صوبوں کو بروقت فنڈز فراہم کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ فائنانس ڈویژن کے پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صوبوں کو فنڈز ہر ماہ کی 17 اور آخری تاریخ کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے آخر تک قرضوں کی شرح مجموعی ملکی پیداوار کے 87% تک متوقع ہے اور حکومت آئندہ 3 برس میں اس شرح کو کم کر کے 81% تک لانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اخراجات کم کرنے، ٹیکسوں کا دائرہ کار وسیع کرنے اور سرکاری اداروں کی تشکیل نو کے اہداف کے حصول میں کامیاب ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی نے فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس مجریہ 2020 میں رواں ماہ کی 13 تاریخ سے مزید 120 دن کی توسیع کے لیے قرارداد کی منظوری دی۔ انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2021 اور پاکستان ایئر فورس ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ آرڈیننس مجریہ 2021 ایوان میں پیش کیے گئے۔ رواں مالی سال کے 6 ماہی بجٹ کی نظر ثانی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ ایوان میں متعدد بلوں کے بارے میں قومی اسمبلی کی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کی 4 رپورٹیں پیش کی گئیں۔ ان میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سینئر سٹیزنز بل 2020، گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل 2019، پاکستان آرمز ترمیمی بل 2020 اور کورونا وائرس کی روک تھام کا بل 2020 شامل ہیں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے نئے منتخب رکن فخرالزمان خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ان سے حلف لیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نظم و نسق کی
کی بہتری کے لیے موجودہ شہروں کو اسمارٹ شہروں میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمارٹ شہر منصوبے کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نظم و نسق، تعلیم اور دیگر شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیٹا بیس کے استعمال سے عوام کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انقلاب شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شہروں کو اسمارٹ سٹیز میں تبدیل کرنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خصوصی شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے خصوصی قومی مراکز قائم کیے گئے ہیں جو مصنوعات کی مؤثر ترسیل اور سائبر جرائم کی تحقیقات میں مدد دیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے آج GHQ راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کی مجموعی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج راولپنڈی میں لاجسٹک ورکشاپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ورکشاپ میں مختلف سہولتوں اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا جہاں فوج کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ آئٹمز تیار کیے جاتے ہیں۔ انہیں تیار کی گئی اشیاء، گاڑیوں کو جدید خطوط پر ڈھالنے اور مرکزی سٹورز کے نظام سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ورکشاپ میں انجینئرنگ کے جدید معیار کے مطابق اعلیٰ سہولتوں اور خدمات کی فراہمی کی تعریف کی۔ چوتھا 3 روزہ عالمی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ 2021 آج کھاریاں کے قریب قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں شروع ہوا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مقابلے کا اہتمام پیشہ ورانہ شعبوں میں حربی صلاحیتوں کو آزمانے اور جنگ کے دوران مشکل حالات میں فوری اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے شرکت کرنے والی ٹیموں کی پھرتی اور مستعدی کو جانچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ مقابلہ ٹیموں کو جنگ کے دوران جسمانی مضبوطی، آبی رکاوٹ عبور کرنے، ہدف کی جاسوسی اور کیمیائی حیاتیاتی تابکاری اور ایٹمی ماحول کے تحت حفاظتی سوچ اختیار کرنے سمیت ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے قابل بناتا ہے۔ مقابلے میں پاک فوج کی 8 ٹیموں کے علاوہ 8 اتحادی ممالک کی ٹیمیں بھی حصہ لیں گی۔ اردن، سری لنکا، ترکی اور ازبکستان کی ٹیمیں عملی طور پر مقابلے میں حصہ لیں گی، جبکہ مراکش، انڈونیشیا، قزاقستان اور تاجکستان کے ممالک مبصر کے طور پر شریک ہوں گے۔ خزانے اور محاصل کے وزیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے 27 نکاتی مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس لائے عمل کے حوالے سے بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ کے بارے میں قومی ایگزیکٹو کمیٹی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں انسداد منی لانڈرنگ کے بارے میں نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے 17ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی تیز تر ترقی کو سراہتے ہوئے باقی چند شعبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ نظام الاوقات کی سختی سے پابندی کے ذریعے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف کی کامیاب تکمیل ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے صارفین کی شکایات کے اندراج اور انہیں فوری نمٹانے کے لیے ایک مؤثر نظام وضع کیا ہے۔ یہ بات انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر سید امین الحق نے آج اسلام آباد میں چوتھی کنزیومر IT اینڈ ٹیلی کام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ IT اور ٹیلی کام کے شعبے سے متعلق صارفین کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 100% تک لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں خدمات کی رسائی اور انہیں بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں 63 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے سوشل ہیلتھ پروٹیکشن فیز 2 کے نام سے صحت کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین محمد جہاں زیب خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس منصوبے سے گلگت بلتستان میں صحت کے سماجی تحفظ کے ساتھ مستفید ہونے والے ہر گھرانے کے فرد کو 25,25 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ رینی کنال منصوبے فیز 1 کے نام سے 20 ارب 53 کروڑ روپے کی لاگت سے آبی وسائل سے متعلق ایک منصوبہ بھی مزید جائزے کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا گیا ہے۔
صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں طب کی تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے طبی تحقیق کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کو ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود ماحولیاتی تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرنے کے اعتراف میں اس سال 5 جون کو اسلام آباد میں ماحول کے عالمی دن کی میزبانی کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ یہ اعلان موسمیاتی تبدیلی کے معاون خصوصی ملک امین اسلم اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن نے آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن منانے سے ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے بارے میں عالمی اور مقامی سطح پر آگاہی پیدا ہوگی۔ ملک امین اسلم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے دنیا کو یہی موقف اختیار کرنے کا پیغام دینے کی غرض سے مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، جس سے انسانی زندگی، حیاتیاتی تنوع اور ماحول کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کنٹرول لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی وزارت نے ایک بیان میں اس کامیابی پر دونوں ملکوں کی کوششوں کی تعریف کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے میں سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کشمیری عوام کے جمہوری اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ضلع پلوامہ کے سینئر پارٹی کارکنوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حقوق، شناخت اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر جدوجہد جاری رکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ 6 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تمام نوجوانوں کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کے دوران 63 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 5 کشمیری شدید زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اونتیو نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ میشل بیچلٹ کے بیان کی تعریف کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے۔ بھارت میں بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز سے بھارتی حکومت کی خاموشی سے لگتا ہے کہ یہ کسانوں کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے بجنور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسان مسئلے کے حل تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کی 24 تاریخ تک پورے بھارت میں مختلف مقامات پر مہا پنچایتیں منعقد کی جائیں گی۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ اگر اتر پردیش میں گندم کی فصل کم سے کم امدادی قیمت پر فروخت نہ ہوئی تو کسان اپنی تحریک میں تیزی لائیں گے۔ چائنا نے اپنے ملک سے غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کے مثبت بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غربت کے خاتمے کی کوششوں میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان وانگ وین بن نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم چین سے غربت کے خاتمے سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے مثبت تبصرے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صرف 35 سال کے عرصے میں 75 کروڑ چینی عوام کو خطے غربت سے نکالنے پر صدر شی جن پنگ اور ان کی حکومت کو مبارکباد دی تھی۔ چین نے عالمی برادری اور متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و یکجہتی کا جلد قیام یقینی بنانے کے لیے ملک میں سیاسی تصفیہ کے لیے کام کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان وانگ وین بن نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ افغانستان میں صورتحال ابھی تک سنگین اور پیچیدہ ہے۔ یونیسیف رواں سال کے دوران کم اور متوسط آمدنی کے حامل 82 ملکوں کو 1 ارب سرنجز اور 1 کروڑ حفاظتی باکسز فراہم کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان ملکوں میں کورونا ویکسینیشن کو یقینی
بنانا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے خلاف ویکسین کی طرح سرنجز بھی نہایت اہم ہیں۔ یونیسیف ایئر لائنز، لاجسٹک آپریٹرز اور سامان کی ترسیل کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سرنجز کی ترسیل کی ترجیح دی جائے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ یمن میں بڑے پیمانے پر قحط سالی سے بچاؤ کے لیے 3 ارب 85 کروڑ ڈالر کے فنڈز جمع کرنے کے لیے پر امید ہے۔ 100 سے زائد ملکوں کے سربراہان اور ڈونرز آج ورچوئل ڈونرز کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کر رہے ہیں۔ آرمینیا میں مظاہرین نے دارالحکومت یروین میں ایک سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا۔ وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حالیہ واقعے کے بعد ملک میں کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے گزشتہ سال ناگورنو کاراباخ کے تنازع کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان سپر لیگ میں ایک کھلاڑی کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہونے والا میچ اب کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کھلاڑی میں 2 روز قبل علامات واضح ہوئی ہیں اور انہوں نے خود کو الگ کر لیا تھا، تاہم کوئٹہ اور اسلام آباد کی ٹیموں کے ٹیسٹوں کے نتائج منفی ہیں۔ پاک فضائیہ کی سیلنگ ٹیم نے کراچی کے کلفٹن بیچ کے قریب کھلے سمندر میں سونے کے تمام 3 تمغے حاصل کر کے 25 سال سے کم عمر لڑکوں کی نیشنل جونیئر سیلنگ چیمپئن شپ 2021 جیت لی ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ نے کل 9 تمغوں میں سے 8 حاصل کر کے ایک تاریخ رقم کی۔ چیمپئن شپ کے آخری دن پاک فضائیہ کے ملاحوں نے لیزر سٹینڈرڈ 470 کلاس اور ونڈ سرفنگ RX کلاس چیمپئن شپ میں تمام تمغے بلا مقابلہ اور آسانی سے جیت لیے۔ لیزر سٹینڈرڈ کیٹیگری میں پاک فضائیہ کے اویس نے پوری چیمپئن شپ میں اپنی سبقت برقرار رکھی۔ انتہائی سخت مقابلے کے بعد پاک بحریہ کے حمزہ نے دوسری جبکہ پاک فضائیہ کے آگسٹن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 470 کلاس کیٹیگری میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمام تمغے پاک فضائیہ نے حاصل کیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہے کہ لاہور اور کراچی کے درمیان جو کانٹے دار میچ ہوا وہی اصل PSL کی پہچان ہے۔ وسیم خان نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پاکستان آیا تھا تو PSL دبئی میں ہو رہا تھا، انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں لانا بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ICC ٹورنامنٹ بھی پاکستان میں لانے کی کوشش کریں گے۔ کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ 2 اپریل اور 16 اپریل کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں اور 4 T20 میچوں کے لیے پاکستان کی میزبانی کرے گا۔ تمام میچ ہائیبرڈ میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان آئندہ ماہ کی 26 تاریخ کو جنوبی افریقہ پہنچے گا۔ پہلا ایک روزہ میچ 1 اپریل کو سپر سپورٹس پارک میں کھیلا جائے گا۔ پہلی قائد اعظم انٹر ڈویژنل ٹیبل ٹینس ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ چیمپئن شپس 2021 آج لاہور میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم ہال میں شروع ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق ویٹ لفٹنگ کے مقابلے 55 کلو گرام، 61، 67، 63، 81، 89، 96، 102، 109 اور 109 کلو گرام سے زائد وزن اٹھانے کی 10 مختلف کیٹیگریز میں ہوں گے۔ سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کی نئی انتظامی باڈی آئندہ 4 سال کے عرصے کے لیے منتخب ہو گئی ہے، جس کے چیئرمین افضل زیدی اور صدر سید وسیم ہاشمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ سال کا کیلنڈر بھی پیش کیا گیا، جس میں کراچی میں 15ویں قومی خواتین سافٹ بال چیمپئن شپ اور دوسرے کوچنگ کلینک سمیت قومی سطح کے مقابلوں کی منظوری دی گئی۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے مارچ میں لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انتظامیہ نے 21 روپے 78 پیسے فی 11.8 کلو گرام سلنڈر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اضافے کے بعد ماہ کے دوران اوپن مارکیٹ میں سلنڈرز کی قیمت 1884 روپے 92 پیسے ہوگی، جس کی قیمت فروری میں پہلے 1863 روپے 14 پیسے تھی۔
LPG کی قیمت 15,09,738 روپے 70 پیسے فی میٹرک ٹن مقرر کی گئی ہے۔ فروری میں یہ قیمت 15,07,894 روپے 35 پیسے مقرر کی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے کاروبار میں سہولت کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ نجی شعبے نے قدرتی گیس کی درآمد کی منصوبہ بندی کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 271 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,593 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 368 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 479 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 421 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 111 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 297 میں کمی، جبکہ 13 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 156 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 160 روپے 19 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 218 روپے 79 پیسے اور قیمت فروخت 224 روپے 3 پیسے، یورو قیمت خرید 179 روپے 88 پیسے اور قیمت فروخت 193 روپے 54 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 41 روپے 73 پیسے اور قیمت فروخت 42 روپے 72 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 42 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 62 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 46 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 50 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 92,807 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ممتاز پاکستانی فلم اداکار اور پروڈیوسر اعجاز درانی طویل علالت کے باعث آج صبح لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ اعجاز درانی ہی رانجھا جیسی فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد پاکستان فلمی صنعت پر اپنے عروج پر پہنچے، جس میں انہوں نے رانجھے کا کردار ادا کیا۔ ان کی دیگر فلموں میں حمیدہ، بڑا آدمی، گمراہ اور 16 آنے شامل ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ممتاز اداکار اعجاز درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے بلوچستان کی خوبصورت اور عظیم روایات اجاگر کرنے کے لیے کل بلوچی ثقافت کا دن منانے کا اہتمام کیا ہے۔ ادارے کے عہدیدار کے مطابق اس موقع پر ایک محفل موسیقی ہوگی، جس میں کہکشاں اور بانور بینڈ سمیت معروف فنکار اور موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور حاضرین کو محظوظ کریں گے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس جمعے کو جنوبی ایشیا کی میلوڈی کوئین ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کرے گا۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے دوران معروف گلوکار ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے ہوئے مقبول نغمات پیش کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ امریکی کمپنی آربٹل اسمبلی کارپوریشن نے زمین کے گرد مدار میں ایک بہت بڑے پہیے جیسے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے، جو اپنے محور پر چکر لگانے کے دوران مصنوعی کشش ثقل آرٹیفیشل گریویٹی بھی پیدا کرے گا۔ میلوں پر پھیلے ہوئے دیو قامت پہیوں جیسے خلائی اڈوں کا تصور کم از کم 70 سال سے سائنس فکشن فلموں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے انسانی ڈھانچے میں بالکل نئے قسم کا خلیہ دریافت کیا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے ہم گٹھیا، جوڑوں کے درد، ہڈیوں کی بردگی اور دیگر بیماریوں کو نہ صرف بہتر طور پر سمجھ سکیں گے بلکہ ان کے علاج کی نئی راہ بھی ہموار ہوگی۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، سنتے ہیں ماہر موسمیات سے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں بدستور مطلع صاف۔ رواں ہفتے ملک کے بارانی اور نہری علاقوں میں موسم بدستور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ تفصیل کے مطابق اسلام آباد سمیت خطہ پوٹوہار کے تمام علاقوں میں مزید چند دن تک یعنی اس ہفتے مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ خطہ پوٹوہار میں انشاءاللہ 4 یا 5 روز کے بعد ہلکی بارش کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب، کراچی سمیت سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں بھی اس ہفتے موسم خشک ہوگا۔ شمالی علاقوں کی وادیوں میں اور کشمیر میں
کل دن کے وقت کہیں دھوپ کہیں بادل، موسم خشک ہوگا۔ 5 یا 6 روز کے بعد شمالی علاقوں اور کشمیر میں اچھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 12، ملتان میں 14، کراچی میں 16، کوئٹہ میں -2، پشاور میں 10، گلگت میں 7، مظفر آباد میں بھی 7، مری میں کم سے کم 4 اور سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کے مطابق دیانت دارانہ اور منصفانہ انداز میں سینٹ کے انتخابات یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت تمام ممکنہ اقدامات کرے۔ چوتھا 3 روزہ انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ 2021 آج کھاریاں کے قریب قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں شروع ہوا، جس کا مقصد شریک ٹیموں کی جسمانی، حربی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جانچنا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ایک کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان کھٹر، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہدار۔